सुरकांतल सीजन 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवेल केस नंबर 63। अल्लाह अल्लाह करके वो दोनों घर पहुंचे थे, जबकि आहिल ने तो आइस के जैसे चने चिपवा दिए थे। वो ज़मीन पर लेट गया था क्योंकि उसे अब अपनी मम्मा के पास जाना था और अदा उसे प्यार प्यार से बहला रही थी। लेकिन आहिल लॉन में पाँव फैलाकर पड़ गया था कि उसे अपनी मम्मा के पास ही जाना है और वह अपने भाई और भाभियों को पहचानने से इनकारी था। आइस अब क्या करेंगे? अदा उसके साथ साथ रोने वाली हो गई। पड़ा रहने दो यहीं, थप्पड़ खाएगा ये मुझसे, वो घूर कर बोला। आयल ने भी उसे घूरा और फिर से चिल्ला उठा, यहाँ तक कि लॉन की मिट्टी उसने अपने सारे लिबास पर रगड़ रगड़ के लगा ली थी। आइस बच्चा है वो, जिद तो करेगा ना। अदा ने मुंह बना लिया। आहिल मेरा बेबी, उठ जाओ ना, चलो आओ मम्मा से बात कराएंगे आपकी। अदा ने उसको उठाना चाहा मगर वो उठने के लिए तैयार नहीं था। रुको ज़रा। आइस से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे एक हाथ में उठा लिया। उसकी शर्ट को कमर से मुट्ठी में भरकर वो उसे किसी शॉपर की तरह हाथ में लटका कर अंदर ले आया, जबकि आहिल ने रो रो को बुरा हाल कर लिया था। आधा दौड़ती हुई पीछे आई। सामने ही जाना और अशर भी घर लौट आए थे। वो तो तड़प कर उस तक पहुंची थी और आहिल को छीन लिया। संभालो इस बला को अब तुम लोग, आइस थका थका सा बोला। बहुत बदतमीज़ हैं आप, जाना ने कहा तो वो सर खम करके। बहुत शुक्रिया भाभी, अब कोई कॉफ़ी देगा मुझे? और इस बच्चे का मुंह बंद। वो घूरकर उसे गुस्से से देखने लगा। यार छोड़ दे, छोटा है, अशर ने गहरा सांस भरते कहा। छोटा ये बाप बनेगा हम सब का, छोटा ये बाप बनेगा हम सब का भी मुंह लगा, वो चिढ़कर बोला। पूरे स्टोर में अपने पीछे भगाया इसने मुझे, वो मुलाजिम से पानी का गिलास लेता बोला, जबकि अशर को हंसी आ गई। छोटा तो इस घर का मैं भी हूँ बस, और ये मुझ पर गया है। तू रख लेना मेरे भाई, अशर अपनी बीवी को अब उसमें मगन देकर चिढ़कर बोला। क्यों, मैं क्यों रखूं? बड़ा कौन है हम में से, वो ही रखेगा। ये हुई ना बात, और साथ सुलाएगा भी वो ही, आइस ने सुकून से कहा, जबकि अशर ने दोनों को घूरा। तुम दोनों ना ज़्यादा स्मार्ट ना बनो, एक एक दिन सबके साथ सोएगा। यार वो दोनों आगे से आगे, उसका बाजा ही नहीं रुक रहा था। दौड़ते उसकी खिदमत में खड़ी एक सांस उसे बहलाने की कोशिश में थी। यार अदा, जो चीज़ें लाई हो वो दे दो ताकि इसका मुंह बंद हो, आइस बिगड़ के बोल उठा। अदा को भी याद आया और वो बहुत सारी चीज़ जब वो उसके लिए उसने ली थी, उसके सामने कॉल दी। आयल का मुंह एकदम बंद हुआ। जाना उसको फर्श पे बिठा के खुद भी उसके पास बैठ गई और अदा भी। तुम ऊपर बैठ जाओ, अशर फिक्रमंद हुआ। नहीं मैं ठीक हूँ, बस अब आयल चुप हो गया ना, वो उसके गाल साफ करती बोली। जान खोलो, आयल ने जाना के आगे चिप्स का पैकेट किया। ये लो, वो दोनों कहका लगा उठे। अशर जबकि दांत पीस गया। तभी वहाँ अरियान और अबीर भी आ गए। शर्म से डूबकर मर जाओ अजान, अबीर को सब गुस्सा था। उठा के कुछ ने उसके मुंह पर मारा। तुम रोको, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो भड़की। अजान जंप लगा के दूसरी तरफ से उतर गया। देखो मैं गुस्से में था उस वक्त, वरना तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उससे बचकर पूरे लाउंज में दौड़ रहा था और अबीर ने एक एक चीज़ उसे मारने का फैसला कर लिया था। आयन अलबत्ता इस शो से बहुत खुश था और आयस और अशर मुतमईन थे। दोनों कुछ देर ये शो देखकर दिल बहल गया था उसका, जबकि अबीर ने वाइपर उठा लिया। अबीर शर्म करो, शोहर को मारोगी, अजान ज़रा गुस्से से बोला। मैं टुकड़े कर दूंगी, तुमने मुझे छोड़ा कैसे, वो भड़की। अच्छा प्लीज़ यार, थोड़ा सा टाइम दो, सांस चढ़ गया।
سانس چڑھ گیا ہے۔ وہ رکا اور ابیر نے اس کے شانے پر وائپر دے مارا اور اس کے سنجیدہ ہونے پر وائپر پھینک کر وہ بھاگی تھی۔ اب نہیں بچتی ہے مجھ سے، اذان اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ وہ کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کرنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم دیکھنا اب سر تمہارا پھاڑوں گا۔ وہ دروازے میں پاؤں اڑا گیا۔ اب تمہیں شرم نہیں آئے گی بیوی کو مارتے ہوئے، وہ بولی اور ہر ممکن طریقے سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اذان نے جھٹکا دے کر دروازہ کھولا اور ابھی پیچھے ہٹی۔ دونوں کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ رک جاؤ، اذان نے انگلی اٹھائی۔ کس لیے؟ تم نہایت بدتمیز انسان ہو۔ اذان نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ دوڑ کر صوفے کے پیچھے ہو گئی۔ میں تمہیں بدتمیزی کا اصل مقصد بتاتا ہوں، تم رکو ذرا۔ وہ غصے پر صوفے پر چڑھ کر اسے پکڑنے لگا کہ وہ چلاتی ہوئی بیڈ پہ چڑھ گئی اور اذان نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ وہ بیڈ پر گری۔ اذان نے ایک دم اس پر آیا اور اس کے دونوں سینے ہاتھ رکھ کر اسے لاک کر لیا۔ دونوں کی سانسیں بے حد تیز تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ایک دم منحوس۔ اذان نے سانسیں بھرتے اس کی گردن میں منہ دبا لیا اور بے حد چاہت اور لاڈ سے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ تم نہ فری نہ ہو، تم مجھے چھوڑ کر آئے ہو۔ پہلے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پکڑتے۔ میرے سامنے دو مسلمان مشکل کا شکار تھے، اوپر سے تم مجھے کباب میں ہڈی بنا گے، وہ بولی جبکہ اذان ہنسنے لگا اور ابیر نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ واقعی وہ دونوں نہیں بولے، وہ اریان اور مائی کی بات کر رہے تھے۔ ہاں نا، سارے رستے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، ابیر حیرانگی سے بولی۔ رومانس کیسے کرتے ہیں؟ وہ پرسوچ ہوا۔ اریان کہتا ہوگا دفعہ 202 کے تحت آپ کو اس بیڈ پر آنا ہوگا، اذان بولا جبکہ دونوں کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ یا ہم آپ کی ایک جھلک کے منتظر رات کاٹ دیتے ہیں۔ ایک جھلک تم اوسان لینے دو تو میں بھی کہیں اور دیکھوں۔ کہاں دیکھنا ہے تم نے؟ وائبرو چکا گیا۔ جیسا کہ آج مجھے موم نے بلایا، اب دور ہٹو، وہ اسے دھکیل کر بولی۔ نہ کرو یار، آج تو مزے کرنے کی رات تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی سر تھام گئی۔ بس ہے نا، گندی مووی دیکھیں گے، وہ بولا۔ اذان حیدر، ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ بھی بامشکل مووی دیکھنے کا ریکارڈ ہونا چاہیے میرا، اور اس کے بعد تمہیں جو دورے پڑتے ہیں اللہ بچائے ان سے۔ وہ اٹھ گئی۔ اذان نے اس کی کلائی پکڑ کے پھر کھینچ لیا۔ ابھی رات ہونے دیجیے، وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی بولی جبکہ اذان دل پر ہاتھ رکھے۔ دل برا، آخر یہ اصول رات کے ہی کیوں ہیں؟ وہ بری طرح فلرٹ کرتا بولا۔ وہ شرمیلی سی مسکان لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی تم کہیں نہیں جاؤ گی اور میں تو بالکل نہیں لے کر جاؤں گا۔ اسے پتا تھا اب وہ نور کے پاس جانے کی ضد باندھ لے گی۔ نور اور اذان ویسے ہی لندن کے لیے کل صبح نکلنے والے تھے۔ مام ڈیڈ سے ملنا ہے مجھے، پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے سرپرائز کر دیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم مجھ سے ملو، جاؤ بیٹی، خوش رہو۔ اس نے ایان بن کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جسے ابیر نے جھٹکا۔ میرے ڈیڈ جا رہے ہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بولی اور اس کا سامان اٹھانے لگی۔ یہ بھی ہے، اذان بیڈ پہ گر گیا جبکہ ابیر کو دیکھنے لگا۔ کام کرتے ہوئے اچھی لگ رہی ہو، کام کرتے ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہو، اس نے کہا۔ تم تو چاہتے ہی یہ تھے، وہ بولی۔ اب ذرا سی زبان تمہاری میری گرل فرینڈز والی مٹھاس لے لے، اف، زندگی رسگلہ بن جائے گی، وہ آنکھ دباتا بولا۔ کیا کہا؟ وہ مڑی۔ کچھ بھی نہیں، وہ بول کر منہ پر تکیہ رکھ گیا۔ اذان، وہ تکیہ کھینچ کر بولی۔ یار کیا تم ہٹلر بن جاتی ہو؟ مجھ پر پیار ہی نہیں آتا تمہیں، وہ ڈرامہ کرنے لگا۔ اب زیادہ منہ مت بناؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، جاؤ تم، وہ لیٹ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جو ایسے بول رہے ہو، اسے سنجیدہ دیکھ کر ابیر بھی کچھ
پریشان ہوگی، اذان کچھ نہیں بولا۔ اذان ابیر نے اسے لایا، وہ سچ میں ناراض ہو گیا تھا۔ وہ پریشان ہوگی جبکہ اذان تکی کے پیچھے اپنے کہہ کے روک رہا تھا۔ اچھا نا، اب پلیز ناراض مت ہوئیے، پوری عزت سے بول رہی ہوں۔ اذان کو کافی مزہ آ رہا تھا۔ اذان آئی ایم سوری نا پلیز، وہ کان پکڑ گئی۔ وہ تکیہ ہٹا گیا۔ محبت ہی نہیں تمہیں تو، وہ بولا۔ ناراضگی اب بھی تھی۔ اچھا اب نہیں لڑوں گی، پرومس؟ وہ فوراً چمکا۔ اس کے اس طرح چمکنے پر اسی کا تکیہ اس کے منہ پر مار کر سرخ کر دیا تھا۔ یہ لو، ہو گیا۔ وہ ہاتھ چھاڑ اٹھی اور اذان نے اسے پھر سے کھینچ کے باہوں کے حلقے میں قید کر لیا اور زبردستی اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کو اپنی محبت کی لمس سے دوچار کرتا۔ ابیر کے گالوں میں چیریاں سی بھر گئی تھیں۔ ابیر اس کی سانسوں کی روانگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ معلوم نہیں کیوں مسکرا اٹھی۔ خمار زدہ سی نسیں اٹھا کے اذان نے اس کی سمت دیکھا اور ابیر نے اس کی بریڈز پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ پھر جھکتا، ابیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ابھی نہیں، وہ آہستگی سے سمجھانے لگی۔ اذان کچھ بھی کرتا کہ دروازہ بجا اور ابھی ایک دم دوری۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور اذان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اشور اور آئس اندر آئے۔ دونوں نے آہل کا ایک ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آہل صاحب ہوا میں معلق تھے۔ ہم ریسٹ کر رہے ہیں، سنبھالو اس بلا کو، وہ دونوں کہہ کے واپس پلٹ گئے۔ آہل ابیر ابھی مسکراتی ہوئی اس تک پہنچی کہ اذان سر جھٹک کر پہلے اٹھا۔ لو، ایک بچہ نہیں سنبھل رہا میرے بھائیوں سے، وہ آہل کو گود میں اٹھا گیا جبکہ ابیر مسکرا دی کہ اذان نارمل تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آہل نے اس کی انگلی دانتوں میں کچل دی جو آہل کے گال کھینچ رہا تھا اور اس بری طرح کچلی کہ اذان کی چیخیں نیچے تک سنائی دی تھی اور وہ دونوں کہہ کے لگاتے اپنی اپنی بیویوں کو زبردستی وہاں سے گھسیٹ کے لے گئے کیونکہ جانا تو تیار ہی نہیں تھی آہل کسی کے پاس جائے بھی۔ سالے تیرے باپ کی، وہ دھاڑا۔ اذان ابیر نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا اور آہل کو دور کھینچ لیا۔ آہل شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ اذان نے اپنی انگلی کی جانب دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے دانت گڑے ہوئے تھے۔ ابیر کو ہنسی آ گئی جبکہ آہل ابیر کی گود میں چڑھا خود بھی ہنسنے میں مصروف تھا۔ تیرے باپ کی، اس نے اذان کو کہا۔ بری بات آہل، یہ تو گندے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کہنا۔ گندا تیرا باپ، آہل اپنے دانت نکالتا پھر سے اذان کو بولا۔ اس کی، وہ اٹھا۔ اذان، تمہاری گندی زبان سیکھ چکا ہے وہ، ابیر نے غصے سے دیکھ کر آہل کو دور کیا۔ شکل تو دیکھو اس کی، کیسا میسنا لگ رہا ہے، اتارو اسے اور باہر لات مار کے نکالو۔ کیوں؟ ابیر نے گھورا۔ تمہارے شوہر کا ہاتھ کھا گیا یہ، اور تم سینے سے لگائے کھڑی ہو۔ کس نے کہا تھا پھر اس کی گال کھینچو؟ اب دور ہو جاؤ، ہم کارٹون دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے آہل، اس نے اس کے گالوں کو چوما اور آہل ابیر کے گلے میں بازو ڈال گیا۔ اذان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ابیر نے LCD آن کی اور اس پر کوکو میلن لگا دیا۔ آہل اچھل اچھل کر پوئم سن رہا تھا جبکہ ابیر کو اس پر خوب ہی پیار آیا کہ بار بار جھک کر اس کے گال چوم لیتی۔ چھوٹی سی جان، میں بھی بڑی سی جان ہوں، اذان کھول کر بولا۔ غالباً آفس ہونا چاہیے تھا آپ کو اذان صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تمہیں پتہ بھی ہے، اللہ اللہ کر کے ذریعہ بابا سے چھٹی لی ہے۔ ایسے لوہے کتنا سخت ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں چچی نے ان کے ساتھ گزارا کیسے کیا۔ تبھی بچے بھی 2 ہی ہوئے ہیں، وہ دانت نکال گیا۔
جبکہ سر جھٹک کر اپنا اپنی بیوی کو اپنے ہی بھائی کے ساتھ پوائمس پر چلتے دیکھ وہ اپنا ٹیبلٹ اٹھا گیا اور گیم کھیلنے لگا، کیونکہ سب خواتین آئل کے ساتھ لگ جاتی تو کسی کی کوئی اوقات نہیں بچتی تھی۔ اچانک آئل نے اذان کو دیکھا اور اسے گیم کھیلتے دیکھ اس کی شرارتی دماغ میں پھر سے طوفان اٹھا اور وہ نیچے اترا۔ ابیر نے بھی کچھ نہیں کہا، الٹا اس کی مدد کی۔ جاؤ جاؤ، میرے شیر اس آدمی کا جینا آرام کر دو، وہ بولی۔ اور آئل تیز گولی کی طرح اس تک پہنچا اور اسے ٹیبلٹ کھینچنے لگا۔ اور پیچھے ہٹ، اس نے آئل کو ہاتھ سے دور کیا۔ آئل بھی چلانے لگا، مجھے دے، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ ابیر اسے دور کرو ورنہ کھائے گا یہ مجھ سے، دے مجھے، میں کھیلنا ہے تیرے باپ کی۔ وہ اس کے بالوں میں لٹک گیا۔ ابیر اذان دھاڑا، جبکہ ابیر کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ دوسری طرف اذان نے اسے ٹیبلٹ دے کر اپنی جان چھڑوائی اور نہ دکھنے والے آنسو صاف کرتا اس نے گردن سے اسے پکڑ لیا۔ اذان اس کی گردن نکل جائے گی، ابیر ایک دم اٹھی، جبکہ آئل تو ٹیبلٹ کو برباد کرنے میں لگا تھا، جبکہ اذان اس سے لیے باہر آ گیا۔ اشر آئس وہ دھاڑا، جبکہ وہ دونوں تو اسی بات کے منتظر تھے۔ گویا دروازہ کھول کر نکلے اور اذان نے اسے لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا، جبکہ آئل چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوپر ہوتا لیٹ گیا اور صوفے پر ٹانگیں پھیلا کے وہ ٹیبلٹ دیکھنے لگا جو اسے اٹھ بھی مشکل سے رہا تھا۔ آپ لوگ حد کرتے ہیں، ایک بچہ نہیں سنبھل رہا، جانا آگے بڑھی۔ میڈم ہمدرد، یہ بچہ ہو تو سنبھلے۔ وہ تینوں بھائی بیک وقت ٹھیک ہے، جبکہ اچانک انہیں اریان کا خیال آیا اور تینوں کی آنکھیں چمک گئیں۔ نہیں، اب کہیں نہیں جائے گا آئل، ہم سنبھال لیں گے، وہ تینوں آگے بڑھ کے ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے بولی۔ جبکہ آئل کو شاید اب گیم پسند نہیں آ رہی تھی، اس نے اذان کا مہنگا ترین ٹیبلٹ زمین پہ دے کر مارا اور اذان کی نظروں کے سامنے وہ اپنی آخری سانسیں بھر گیا۔ جانا نے تو جلدی سے اس چھوٹے سے پٹاخے کو خود میں چھپا لیا، کیونکہ وہ تینوں سے شکاری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ادا بھی آگے بڑھی اور ابیر بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم نیا لے لیں گے، ابیر ذرا جھجک کر بولی، وہ پہلے ہی اپنی چیزوں پر مرتا تھا، یہ بچے کا نہیں۔ اب اذان آگے بڑھا، آئل کو دک کر جانا کی گود سے نکل کے بھاگا اور اذان اس کے پیچھے بھاگا اور اسے یہ شور شرابہ سن کے اوپر سے آتے اریان نے اٹھا لیا، جس کے گلے میں باہیں ڈال کے وہ پورا ڈرامہ کر رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کی بھی جان کو لڑنے والا تھا وہ۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اریان نے گھور کر دیکھا۔ اس نے میرا ٹیبلٹ توڑا، اس کی گردن توڑوں گا میں، اذان نے کہا اور اریان نے اسے دور کھینچ لیا۔ تو نیا لے لینا، بچہ ہے وہ، اذان نے بڑک کر کہا۔ آئل کو چھوڑا، اذان نے بڑک کر آئل کو چھوڑا اور اپنے ٹیب کو دیکھا جسے اشر اور اذان دیکھ رہے تھے۔ ہاں بھائی چیمپئن، باہر چلو گے؟ اس نے آئل کو کہا، جبکہ آئل نے جوش سے سر ہلایا۔ بریوو، وہ اسے گود میں اٹھائے، مائیں کا ہاتھ پکڑے، سہولت ہے وہاں سے نکل گیا اور ان تینوں کے ہاتھ سے ٹیب پھر سے چھوٹ گیا اور اب تو شاید کچھ نہیں بچا تھا۔ مائیں کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے وہ اس کا شرمانہ گھبرانا دیکھ رہا تھا، جبکہ آٹومیٹک کار کا آئل بینڈ بجا رہا تھا۔ وہ دیکھ لے گا، وہ جلدی سے بولی۔ بڑی حسرت چیز ہے جناب، ان تینوں کا خون پی کر ان سے بچنے کے لیے مجھ سے چپکائے، کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا گاڑی کو سنبھال گیا، جس کے اسٹیئرنگ پہ آئل نے ڈرائیونگ کی ساری کسر نکال رہا تھا۔ مائیں بےحد خوش تھی، جیسے دنیا کا ہر غم دھل گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا شادی کے بعد جیسا پہلے تھا۔
आर्यान उसने कुछ याद आने पर उसकी जानिब देखा। हुक्म, वो बोला और माही मुस्कुरा दी। अभी ठीक है, वो पूछने लगी। देखें कैसी बहन हूँ, अपनी खुशी में बहन को ही भूल गई। हाँ ठीक है, वो उनकी सर्जरी की लास्ट सेशन रहता है। मैंने कहा था उन्हें कि तुमसे मिले, मगर उन्होंने कहा सर्जरी मुकम्मल होने के बाद। वो सहूलत से बोला जबकि वो मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच। आर्यन अपना होता तो शायद आज मैं बिक जाती। आर्यन ने उसकी फजूल बात पर सिर्फ नज़रों से उसे देखा। मेरा मतलब इस हाथ को ही जड़ से उखाड़ दूंगा जो तुम्हारी तरफ उठेगा, वो संजीदगी से बोला। और आयल साहब ने अपने छोटे छोटे पाँव स्पीड पर रख दिए। ओए, आर्यन ने उसे खींचा और ब्रेक पर पाँव रखा, जबकि आयल ने खिलखिलाते हुए तेरे बाप की कहा। माही बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि आर्यन ने सर नफी में हिलाया। अजान की ये अजान की ज़ुबान है, ये बेटे का डर से तुम देखना, वो बोला और आहिल को रोका, लेकिन आहिल कहाँ रुकने वाला था।